बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पैगाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, क़ससुल अंबिया सीरीज़ आज अल्हम्दुलिल्लाह 12वां प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। मौजू हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जिसे कुरान करीम अहसनुल क़सस कह रहा है, और तसलसल के साथ पूरा किस्सा कुरान करीम में आया। जस्ता जस्ता बात आगे बढ़ रही है और हम इस किस्से से बहुत सारी इल्मी अपनी कमी जो होती है उसे दूर कर रहे हैं। हमारे उलमाए कराम खुदा इन्हें सलामत रखे, आपकी वजह से हमारे बहुत सारी जो जहनी ग्रह होती हैं, गुत्थियाँ होती हैं, वो सुलझ जाती हैं। ख़वातीन व हज़रात, हमने बात छोड़ी थी कल जहाँ पर, वहीं से हम बात आगे बढ़ाएंगे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेते हैं 10 भाई के बिन्यामीन को, जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई हैं, उनको बुलाया है अजीज़ मिस्र ने। ये वाकिफ़ नहीं कि अजीज़ मिस्र अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हो गए हैं, इख्तिदार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गया है। याकूब अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू होती है जिस पर हमने कल तफसीली बात की थी, लेकिन बिल आखिर याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से एक कसम, एक कौल, एक करार, जिसे हमने कल बहुत तफसीली बात की, उसके बाद अल्लाह ताला को जामिन बनाया जाता है और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को इन 10 भाइयों के साथ रवाना कर देते हैं कि तुम जाओ और जाकर गल्ला लेकर आओ मिस्र से। ये भाई पहुंचते हैं बिन्यामीन के साथ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को पहचानते हैं, बिन्यामीन पहचान नहीं पाते। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें बताते हैं कि मैं वो तुम्हारा भाई हूँ यूसुफ, जो गुम हो गया था। ख़वातीन व हज़रात, यहीं से बात आगे बढ़ेगी। इस वक्त हम चलते हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी साहब। पैगाम सुबह का आगाज़ आयात कुरानी से होता है। आइए लाहौर चलें। जी मेहरबानी अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून। ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. صدق الله العظيم. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कारी साहब। ख़वातीन व हज़रात, इन आयात का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार फिर हम लाहौर चल रहे हैं, जहां हमारे दोस्त मोहम्मद असलम राव साहब हमारे मुंतज़िर हैं। आइए लाहौर चलते हैं। जज़ाकल्लाह अनीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और यूसुफ के भाई कनान से मिस्र में गल्ला खरीदने के लिए आए तो यूसुफ के पास गए, तो यूसुफ ने उनको पहचान लिया और वो उनको ना पहचान सके। जब यूसुफ ने उनके लिए उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि फिर आना, तो जो बाप की तरफ से तुम्हारा एक और भाई है उसे भी मेरे पास लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं माप भी पूरी पूरी देता हूं और मेहमानदारी भी खूब करता हूं।
زہے مقدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف، سابق رکن اسلامی نظریاتی کونسل، لاتعداد کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، پاکستان میں پڑھایا، پاکستان کے باہر پڑھایا۔ خواتین و حضرات، محسن نقوی صاحب سے ہم نے آج یہ 12واں پروگرام اس موضوع پر ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، اور جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ایسا ممکن نہیں کہ ہم کوئی نیا نکتہ آپ سے نہ سیکھیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت محبوب، مقبول اور معروف نام ہمارے ملک کا، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، لیکن اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ شجاع صاحب کو اللہ سلامت رکھے، دین کو بیان کرتے ہیں، تفقہ فی الدین میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں، اور خواتین و حضرات، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے منتخب کردہ ہوتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ 3 آپشنز تھے، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام۔ اور خواتین و حضرات، صحیح جواب ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، اللہ تعالیٰ کس فرشتے کے ذریعے سے نبیوں اور رسولوں کو پیغام بھیجتے تھے؟ خواتین و حضرات، 3 آپشنز، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرا آپشن حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، ان آپشنز میں سے جس آپشن کو آپ درست سمجھتے ہیں اسے آپ بھجواتے ہیں۔ فون نمبرز ہیں ہمارے 0213452709، 0213452861، ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ ہمیں SMS کرتے ہیں 3031 پر۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، کل تک جو گفتگو ہوئی تھی ہماری، اس کا ہم نے انٹرو میں تھوڑا سا خلاصہ بھی بیان کیا۔ اب میں سوال یہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ بنیامین سے آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، 10 بھائی اور بھی ساتھ، لیکن یقیناً وہ علیحدگی میں یہ بات ہوئی ہوگی، یہ کیا واقعہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اس کو بہت ہی پیارے انداز سے ذکر کرتا ہے، اور وہاں یہ ہے کہ جو آپ کے حقیقی بھائی تھے، یعنی جو والد اور والدہ دونوں ایک ہی تھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، تو وہاں لفظ فآوا، یعنی ان کو اپنے سے قریب کیا، اور پھر کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور پھر جو بھائی دوسرے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ فلا تبتئس، ان کے بارے میں فکر مند نہ ہو، کوئی دل میں رنج اور وہ نہ لاؤ، جو کچھ تمہارے ساتھ کرتے رہے، یہ کہ میں یوسف ہوں، مجھے تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے اقتدار دیا ہے، وہ کیا ہے، تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہ ایک، بلکہ جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے بعض صحیح احادیث میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اکیلے میں روئے ہیں اپنے بھائی کو یاد کر کے پہلے، اور پھر جب سامنے آئے تو ظاہر ہے کہ اس وقت محبت کا عالم ہی دوسرا ہوگا۔ اس میں پھر یہ ہے کہ بھائیوں سے اور بھائیوں سے بچانے کے لیے، وہ کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے علیحدہ لے جا کے روئے ہیں، اور ان بھائیوں کو 2 کر کے علیحدہ ٹھہرایا، اور حضرت بنیامین جو تھے ان کو بالکل ہی علیحدہ، اس میں انہوں نے علیحدہ گھر میں ٹھہرایا۔ اچھا، اس میں ایک مفسرین نے کچھ یہ بھی لکھا ہے، کیونکہ آپ نے مفسرین کا ذکر کیا ہے ابھی، ایک روایتوں میں یہ آیا ہے کہ ایک کمرے میں 2 افراد ٹھہرے، 5 کمروں میں تو 2 بھائی ٹھہر گئے، اب بنیامین، تو بنیامین کو انہوں نے اپنے ساتھ ٹھہرایا، یہ بھی کچھ مفسرین نے لکھا ہے۔ ہاں، لیکن قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اس سے ایسا پتہ لگتا ہے کہ شاید ان کا جو علاقہ تھا، ان کا جو گھر تھا، جس کمرے میں آپ کو ٹھہرایا تھا، وہ علیحدہ ہی تھا۔ جی ہاں، کیونکہ آگے جو آ رہا ہے کہ آپ وہ جہاں پہ واپسی کی بات ہوگی تو وہ جال السقایۃ فی رحل اخیہ، تو رحل کہتے ہیں وہ جگہ کہ جہاں کوئی
دوران سفر جا کے ٹھہرتا ہے. ٹھیک. تو رحل اخیہ کہا ہے تو اس سے قرآن سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ وہ جگہ دوسری تھی، یعنی اپنے ساتھ نہیں ٹھہرایا تھا بلکہ ان کو علیحدہ کسی کمرے میں یا علیحدہ کسی گھر میں ٹھہرایا تھا. ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ بات جو ہے وہ پھر آگے چلتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، اب بنیامین سے ملاقات ہو گئی، انہیں بتا بھی دیا گیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف جو کھو گیا تھا. اب ایک پلان کہیں گے اسے، یا ایک منصوبہ سازی ہوتی ہے، اور جب یہ سامان لے کر جا رہے ہیں تو شاہی پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا جاتا ہے. اور وہ سامان، یہ 11 بھائی ہیں لیکن وہ سامان بنیامین، یہ پیالہ بنیامین کے سامان میں ہوتا ہے. ایک بات تو یہ کہ یہ پلان کس نے بنایا تھا، نمبر ایک. اور اگر یہ پلان حضرت یوسف نے بنایا تھا تو کیا حضرت یوسف، یعنی ایک نبی کی بات ہو رہی ہے، کیا حضرت یعنی کسی ایک نبی کے شایع ہے یہ بات کہ وہ ایک پیالہ اور رکھوائے اور چوری کا الزام کسی پہ لگوائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ کہ جو بنیامین کو تسلی دینے والی بات ہے، اس میں صرف ایک دو بات ایڈ کروں گا. یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا کچھ کر چکے ہیں، تو کیا کچھ بنیامین کے ساتھ بھی نہ کیا ہوگا ان لوگوں نے، وہ ساری تسلی بھی آ گئی، یہ بھی ذہن میں رہے. اب یہ بات کہ یہ پلاننگ کس کی تھی، یہ منصوبہ کس کا تھا. جب ہم یہ الفاظ، یہ واقعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جیسے جیسے جس مرحلے پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ایک شخص جب قرآن پڑھنے والا اس مرحلے پر پہنچتا ہے تو وہ کبھی کبھی شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے. اور جیسے ایک سوال آپ نے اٹھایا، ہم سب کی تفہیم کے لیے یہ سوال ایک قاری قرآن کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. رب العالمین کا کلام، اس کے بڑے اعجازات میں سے ایک اعجاز یہ ہے کہ وہ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی کرتا ہے. چند ہی الفاظ کے بعد 3 الفاظ ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے ہمارے ایمان کی حفاظت کا اہتمام فرما دیا. چند الفاظ کے بعد اشارہ ہوتا ہے کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے تدبیر فرمائی یوسف علیہ السلام کے لیے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پہ لے لی بات. ہاں، یہ سارا منصوبہ، یہ سارا پلان، ہم جو الفاظ بھی کہیں، اس سب کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دے دی. اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام سے کہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. جیسے پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ بسا اوقات ہم پیغمبروں کے حالات اور واقعات میں کچھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ جو بظاہر احوال ہمیں مناسب محسوس نہیں ہوتا، مگر وہ کیونکہ تدبیر الہی کے مطابق ہوتا ہے اور وحی الہی کے تابع ہوتا ہے تو اس کا انجام بڑا عمدہ ہمارے سامنے آتا ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کے واقعے کی طرف اشارہ پچھلے پروگرام میں اشارتاً ہوا تھا. یہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لی. یہ ارشاد فرما کر پھر عرض کر رہا ہوں کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے تدبیر فرمائی یوسف علیہ السلام کے لیے. یہ مان لینے کے بعد اب اگر اس واقعے کو ہم سمجھتے ہیں تو ہر شے اپنی جگہ بالکل صحیح اور درست دکھائی دیتی ہے. ہوا اتنا یہ کہ پیالہ یقیناً رکھوایا ہے یوسف علیہ السلام نے بھائی کے سامان میں. اس کے بعد جو کچھ ہوا عام روایات کے مطابق وہ نیچرلی ہوا. ممکن ہے بادشاہ کو کچھ پینے کی ضرورت پیش آئی اور اس پیالے کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، پیالہ نہ ملا. پیالہ تلاش کرنے والے ادھر ادھر گئے، جب باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بھائیوں کا قافلہ جا رہا ہے. انہوں نے فوراً پکارا تم لوگ تو چور ہو. کہا بھائی ہم چوری کرنے تھوڑی یہاں پر آئے ہیں. اچھا اگر تم چور نکلے تو کیا ہوگا؟ یہ قافلے والے بھائی کہتے ہیں جس کے پاس نکلے اسی کو رکھ لینا. یہ معروف ہے کہ شریعت ابراہیمی کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے ہاں کچھ چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو کم و بیش 1 سال وہ اس کے ہاں رہتا تھا، غلام کے طور پر اسی کی خدمت کرتا تھا. یہ سب نیچرل ہو رہا ہے. دربان وغیرہ تلاش کرتے ہوئے باہر آئے، یہ قافلہ جا رہا ہے، انہوں نے کہا تم تو چور ہو. بھائی کہتے ہم تو چور نہیں. اچھا اگر تم چور نکلے تو کیا؟ کہا جس کے پاس نکلے اسی کو اپنے پاس روک لینا. اب وہ تلاشی شروع ہوتی ہے بھائیوں کے سامان سے اور وہ پیالہ نکلتا ہے جناب بنیامین کے سامان سے. اس کے بعد یہ الفاظ ہیں کذالک کدنا لیوسف. اب کیونکہ ان کی زبان سے ہی بات آ گئی کہ جس کے سامان سے نکلے گا اسی کو روک لینا، تو یہ الہی تدبیر کے مطابق اب بنیامین کے جناب یوسف علیہ السلام کے پاس رکنے کا موقع آ گیا، یا اس کی ایک وجہ بھی سامنے آ گئی. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک بہت اہم بات کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلے ڈاکٹر صاحب اسی کو رکھ لیجئے گا. یہ بھی اب قبولوایا جا رہا ہے انہی بھائیوں سے. مطلب لا آف دا لینڈ یہ نہیں ہے، شریعت ابراہیم میں کیونکہ یہ سزا ہے تو انہی کے ذریعے ایسا نہ ہو کہ ناانصافی ہو جائے. نبی عدل کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے.
ہم یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف کریں گے. ارشاد. دیکھیے اصل میں ایسا ہے کہ یہ لکھا ہے مفسرین نے اس طرح سے، بعض مفسرین نے. جی نہیں، مفسرین نے لکھا ہے تبھی ہم بیان کر رہے ہیں. ہاں وہی ہم بات کریں، بعض اس طرح سے لکھا ہے، لیکن اس میں جو سمجھنے کی بات ہے کہ ایک تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف نے وہ رکھوا دیا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے جعل السقایا ہے کہا ہے. اچھا یہ نہیں کہا ہے کہ یوسف نے وہ رکھا. ٹھیک. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ اس کے اندر قرار پا گیا. کس طرح سے ان کے جو خادمین تھے انہوں نے جلدی میں سامان باندھتے میں رکھ لیا یا کیا کیا، یہ حضرت یوسف کے اشارے سے کیا. لیکن قرآن مجید سے متبادر یہ نہیں ہوتا کہ یہ کام حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا یا انہوں نے کروایا تھا. اچھا وہاں صرف جعلہ کے لفظ ہے اچھا. کہ وہ وہاں اس میں پہنچ گیا کسی صورت سے بھی. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ ہے کہ جعل السقایۃ فی رحل اخی ہے، تو یہاں عربی کی روح سے اس کا یہ ترجمہ بھی ہے. سقایا جو ہے وہ پانی پلانے کو صرف نہیں کہتے، جیسے سقایت الحجاج ہے کہ جو ایک عہدہ ہوا کرتا تھا اسلام سے پہلے، کہ کھانے پانی کا انتظام، یعنی جو آخری دعوت ہے وہاں سے چلتے وقت کی حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کے گھر میں رکھی ہے. تو جعل السقایۃ فی رحل اخی کے معنی یہ رحل کہتے ہیں اس منزل کو جہاں مسافر جا کے ٹھہرتا ہے. اچھا. تو یہ کہ وہاں دعوت کا انتظام کیا. وہاں سے جب یہ لوگ چلے سامان ان کا ہو کے، تو وہاں پھر انہوں نے پیچھے سے کہا کہ ایتھا العیر کہ تم لوگ تو سارقین میں سے ہو. اچھا، یعنی ایک بات تو یہ کہنا کہ حضرت یوسف نے رکھوا دیا تھا، یہ قرآن سے ثابت نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب آگے اگر اس کے چلتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جب یہ سب سلسلہ ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت ابراہیمی میں ایسا تھا. شریعت ابراہیمی کو اگر آپ پڑھیں کہ جو بک آف ابراہیم میں موجود ہے، تو اور پھر بعد میں حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہ چیزیں آتی ہیں، تو وہاں یہ سزا ہمیں نہیں ملتی. اچھا. اچھا ایک سیکنڈ، اب آپ کہتے ہیں سزا نہیں ملتی، اب اس کا ہم ایک بات صرف آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم آگے چل کے یہ واقعہ آئے گا، لیکن کیونکہ آپ نے بات یہاں بیان کر دی ہے تو میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جب بنیامین کو رکھا جا رہا تھا تو ان کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہاں ان کا ایک بھائی اور بھی چوری کر چکا، وہ بھی چوری کر چکا ہے. وہ یوسف کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، وہ یوسف ہی سے کر رہے ہیں. جی جی بالکل. تو وہ چوری کون سی تھی یوسف علیہ السلام کی؟ وہ بھی ہم بتاتے ہیں. اور شریعت ابراہیمی کے تحت ان کو سزا دی گئی تھی، ان کو رکھا گیا تھا. ہم آپ سے عرض کرتے جی فرمائیے. کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو حقیقتاً اسرائیلیات سے ہمارے وہاں آئی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پہ یہ بات عرض کرتے ہیں کہ یہ بات شریعت ابراہیمی میں نہیں تھی، لیکن یہ کہ حضرت یہ جو 10 کے 10 بھائی تھے، ہم نے پہلے کہا کہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ سنراودو ابی، ہم ان کے جو باپ ہے اس سے ہم ہیلا اور وہ کریں گے. یعنی ان کی طبیعت میں یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ہیلا کر کے اور کچھ کر کے ہم چھوٹ جائیں، چاہے دوسرا جو ہے وہ اس میں ہو جائے. لہٰذا انہوں نے یہ بات کہی کہ اب اگر کوئی بات ہے تو گویا وہ پکڑا جائے، بجائے جس کے کہ ہم پکڑے جائیں، وہ پکڑا جائے جس کے مال سے نکل آئے. یہ بھی یہ نہیں کہتے کہ شریعت ابراہیمی میں ایسا آیا ہے. اور قرآن یہ بھی وضاحت کرتا ہے کہ جو دین ملک تھا، یعنی گویا کہ ملکی قانون تھا، اس کے تحت بھی بنیامین کو وہ نہیں رکھ سکتے تھے. نہیں رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے تھے. اب کیونکہ انہوں نے یہ ایک معیار دے دیا کہ جس کے مال سے ان نکلے، بھائیوں نے معیار دے دیا، تو ان بھائیوں نے جو معیار دیا وہ کہاں سے اخذ کیا گیا؟ وہ کہیں سے اخذ نہیں تھا. یہ ان کی جہاں سے انہوں نے یہ جو آپ نے دوسری بات کہی تھی کہ انہوں نے چوری کا جو الزام لگایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام پہ، یہ کہہ کے کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو وہ بھی ان کے اپنے دل کی گڑت تھی. اچھا دل کی بات تھی. میں چاہتا ہوں میرا شیخ صاحب سے بات کریں. اس سے سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ انہوں نے بھی کہیں سے اخذ نہیں کیا تھا تو پھر بنیامین کو تو ایک سزا ہی دی جا رہی ہے روکنے کی، وہ پھر کس قانون کے تحت دی جا رہی ہے؟ یہی میرا سوال ہم ہے. عرض کر رہے ہیں نا. دیکھیں تو لیکن ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان بھائیوں نے 10 بھائیوں نے گھڑا کہ آپ اس کو جو چور ثابت ہو نکلے اسے رکھ لیجئے گا، بجائے اس کے کہ ہم سب 10 پکڑے جائیں. نہیں 10 کے 10 ہمیں اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. ان بھائیوں نے سیو کر لیا. اچھا ان کے سامان سے نکلا بھی نہیں تھا، بعد میں وہ تو سب سے آخر میں سامان کھولا گیا بنیامین کا، سب سے آخر میں اس میں سے پیالہ نکلا. اب میرا سوال یہ ہے آپ کی خدمت میں، آپ حضرات کی، کہ یہ بتائیے کہ جب 10 بھائی ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چور ہو اسے آپ رکھ لیجئے، وہ اپنے دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں یا وہ کسی شریعت سے ماخذ ہے یہ سزا؟ ہم آپ سے یہ بات عرض کریں کہ جہاں تک شریعت ابراہیمی کا تعلق ہے اور شریعت موسوی کا بعد میں تعلق ہے، اس میں یہ سزا نہیں ملتی. نہیں ملتی. بنیادی یہ رائے آپ کی ہے؟
دیکھیں ہمارے عام مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں ہی ان بھائیوں نے یہ بات بیان کی ہے، تو زیادہ اغلب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ شریعت ابراہیمی سے کے تسلسل میں کوئی بات ہوگی جو یعقوب علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ان بھائیوں نے بیان کی ہے. ہمارے عام مفسرین اسی طرف گئے ہیں، واللہ اعلم. واللہ عالم. ہاں ہم بات عرض کرتے ہیں. ٹھیک. بات یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ جو ایک خود ایک بات کو کہہ رہا ہے، جیسے ہم آپ کو بتائیں کہ یہود کا جو معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، تو آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ بھئی ہم حکم بنتے ہیں. ان کا نہیں، ہم آپ سے فیصلہ نہیں کروائیں گے، ہم فلاں صاحبی سے کروائیں گے کہ وہ ہمارے اس کے مطابق کر دیں فیصلہ. ان کا تمہارے وہاں کیا ہوتا ہے؟ ان کا ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے کہ ایسے اس میں بچوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، جوانوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تم یہ بات کہتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر نافذ کر دیا جاتا ہے. چنانچہ اس کے نتیجے میں یہودی جو ہیں ان کو کاٹ کے اور پھر مدینے سے ان کو جلا وطن بھی کیا گیا. یہاں یہ ہے جو قرآن سے متبادر ہوتا ہے، بھائی یہ نہیں کہتے کہ ہماری شریعت میں یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اپنے کو 10 کے 10 11 کے 11 کو اپنے کو بچانا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم سب پھنسیں، ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس سے نکلے اس کو آپ رکھ لیے گا. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ایک اصول دیا، اسی اصول کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے اوپر اپلائی کر دیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ گویا کہ چھاٹا گیا اور کیا گیا، تحقیق کی گئی، تو وہ پیالہ حضرت بنیامین کے اس سے نکلا اور ان کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. اور وہ پیالہ بنیامین کے پاس سے نکلا اور بنیامین کو رکھ لیا گیا اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے عین مطابق. ڈاکٹر صاحب یہی گفتگو رہے گی جاری، اس پر ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. خواتین حضرات، پیالہ نکلتا ہے بنیامین کے سامان سے، بنیامین کو رکھ لیا جاتا ہے اور بھائیوں سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ روانہ ہو جائیے. بھائی آپس سے پریشان ہوتے ہیں. جو سب سے بڑا بھائی ہے جس کا نام ہے یہودا، وہ یہ کہتا ہے ان بھائیوں سے کہ میں تو نہیں جا رہا، اب میں اپنے والد کو کیا شکل دکھاؤں گا؟ میں نے کتنا وعدے ہم نے ان سے کیے تھے، اور کیا ہم اس لائق ہے کہ اپنے والد کو شکل دکھا سکیں، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام گفتگو لے کر آگے چلیں گے. اور پھر گفتگو ہوتی ہے ان بھائیوں کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ بنیامین کو رکھ لیا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام پھر وہی جملہ دہراتے ہیں جو جملہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سن لینے کے بعد دہرایا تھا. خواتین و حضرات، اس وقت ہم جانے بریک کی جانب، واپس آئیں گے. ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی، آپ کے سوالات، معزز علماء کرام کے جوابات. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. بات ہو رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق. تفصیلی گفتگو. پہلا پروگرام ہم نے شروع کیا تھا 2 ہفتے قبل. خواتین و حضرات، یہ 12واں پروگرام ہم آج پیش کر رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ ہم یہ قصہ یوسف کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان علماء کے ذریعے. خواتین و حضرات، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے اور آج بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس قصے کو ختم کریں گے، اس پہ تفصیلی انداز میں گفتگو مکمل ہو رہی ہوگی، تو میں اپنی نوجوان نسل سے، اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش میری یہ ہوگی کہ آپ ٹیلی فون کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ اس واقعے سے، اس گفتگو سے ہم نے کیا سیکھا. خواتین و حضرات، میں نے اس دن بھی یہ بات عرض کی تھی اور آج بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان علماء کی گفتگو سے میرے ذہن میں بھی کئی نکات ایسے تھے جن میں گتھیاں تھیں، جو کنفیوژنز تھیں، وہ اس گفتگو سے دور ہوئے. خواتین و حضرات، ہمارا مقصد یہی ہے اس پروگرام کا کہ قرآن کریم سے قربت حاصل ہو اور قرآن کریم کے مفاہیم کھل کر سامنے آئیں، کوئی ابہام نہ رہے. اس سے پہلے کہ ہم اگلا سوال رکھیں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کے سامنے، کوئز کا کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا. صحیح جواب حضرت ہاجرہ علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ کس فرشتے کے ذریعے سے نبیوں اور رسولوں کو پیغام بھیجتے تھے؟ 3 آپشنز: حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام. ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور SMS کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے. نوٹ فرمائیے اور اپنا درست آپشن روانہ فرمائیے. اور ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں. آپ کے سوالات، علماء کے جوابات
ایک گزارش یہ ہے کہ سوال وہ کیجئے جو موضوع سے متعلق ہو، ورنہ کچھ ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں۔ محسن نقوی صاحب، جہاں بات رکی تھی اب وہاں سے ہم بات آگے چلاتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک دو باتیں درمیان میں، وہ یہ تھی جس پر آپ نے کچھ بات بھی کی، لیکن میں چاہتا ہوں اس پر مزید گفتگو ہو کہ جب بنیامین کو پکڑا گیا، الزام لگایا کہ صاحب آپ کے سامان سے پیالہ نکلا ہے، تو یوسف کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک بات یہ کہی، اور وہ بڑی عجیب بات کہی کہ ہاں اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں اس کو چھپایا، لیکن کچھ کہا جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انتم شر مکانہ، انتم شر مکانہ، یعنی تم لوگ کیسے ہو، تم کتنے بدبخت لوگ ہو۔ حضرت یوسف سامنے بیٹھے ہیں اور الزام لگ رہا ہے ان پر، یہاں کچھ بات فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس میں یہاں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مقام کی بات نہیں ہے، مکان کی بات ہے۔ جی، مطلب یہ کہ تم اتنی اچھی جگہ کے اوپر موجود ہو کہ تمہارے اوپر رحم کیا جا رہا ہے، تمہیں پورا تول کے دیا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، تمہارے ساتھ اتنی اچھائی کی جا رہی ہے، لیکن یہ کہ تم اسی جگہ کو گویا کہ شریر بنا رہے ہو، شر مکان جو ہے وہ کر رہے ہو۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ کرنے کے لیے نہیں آئے، لیکن یہ کہ فی الاصل یہ جب کسی کے اوپر الزام آپ لگاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کوئی شخص الزام لگاتا ہے تو وہ یہ بھی تو دیکھے کہ کہاں بیٹھا ہوا وہ الزام لگا رہا ہے۔ جی ہاں، تو کہاں الزام لگا رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا، جن کو بھی وہ ابھی پہچانتے نہیں، بادشاہ کا گویا دربار ہے، وہاں بیٹھا ہوا، اور یہ بات ایک جھوٹ بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، اب اگر اس نے چوری کر لی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہی چیز ہے کہ جس کو بات کی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نفس نے کچھ گڑھ کے اور کوئی کر کے اور اپنی طرف سے یہ بات جو تھی وہ کچھ کر لی ہے، میں اس بات کو گویا سمجھتا ہوں۔ تو اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ یہاں تو جو بات ہو رہی ہے وہ تو حقیقت کی ہے، تو پھر یہ بات کیوں کہی؟ اس کو آگے انہی آیات میں آگے چل کے حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کہا، جنہوں نے کہا کہ اچھا بنیامین کو رکھ لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے کہ معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو رکھ لوں جس کے پاس میرا متاع پایا گیا ہے، اسی کو میں رکھوں گا۔ اب وہ جو انہوں نے چوری کا الزام لگایا تھا، یہاں وہ ان الفاظ کو دہراتے نہیں، یہ نہیں کہتے کہ جو چور ہے اسی کو رکھوں گا، نہیں، جس کے پاس، جو ہم نے جالا کی وضاحت کرتے ہوئے عرض کی تھی کہ وہ رکھ دیا گیا، چرانے کا وہاں مفہوم نہیں ہے۔ تو اسی صورت سے یہاں بھی ہے کہ آپ کہتے ہیں جس کے پاس سے پائی گئی اس کو میں روکوں گا، تو چوری کا الزام نہ لوگوں پہ لگایا نہ بنیامین پہ لگایا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم یہاں تک پہنچیں، جب یہ یوسف کے بھائی الزام لگا رہے ہیں کہ ہاں اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، جو انتم شرم مکانہ کی بات ہوئی، یوسف علیہ السلام نے کون سی چوری کی تھی شیخ صاحب؟ اصل میں اسی آیت کے ختام پر علی ما تصفون کے الفاظ ہیں جی، کہ تم جو کچھ گھڑ رہے ہو یہ حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو دراصل یہ ایک الزام تراشی کا معاملہ ہے جو یوسف علیہ السلام کے سامنے، جن کو بھی پہچان نہیں رہے، یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو کوئی اس طرح کا چوری کا معادلہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الزام تراشی تھی یا ایک بد کلامی آپ کہہ لیں اس موقع پر، جو بھائیوں کی زبان پر یوسف علیہ السلام کے متعلق آئی ہے۔ علی ما تصفون کے جو الفاظ ہیں، جو تم گھڑ رہے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے اچھے طریقے پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ خود واضح کر رہے ہیں کہ چوری کا کوئی معاملہ نہیں حقیقت اللہ جانتا ہے۔ ایک کالر کو لیتے ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انیس صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ کون صاحب، کہاں سے بول رہے ہیں؟ عبد الصمد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی سمجھ صاحب۔ انیس صاحب، میرا سوال یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جی، کہ جو ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا جی، اور ان کو کنویں میں ڈال دیا، جو بھی ان کے ساتھ ظلم کیا گیا انہوں نے معاف کر دیا۔ ٹھیک۔ آج جو ہمارے ملک کے، ہمارے کراچی کے، ہمارے گھروں کے جو حالات ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی کو معاف کرنے کے تیار نہیں، تو سورہ یوسف میں اس حوالے سے ہم لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اچھا سوال ہے، کیا اچھا سوال ہے، واہ 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 واہ۔ سمجھ صاحب خوش رہیے، آپ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جان کے دشمن، جنہوں نے اپنے تئیں یہ سوچ لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو مار دیا، ختم کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ آگے چل کے ہم بات کریں گے، جب حضرت یوسف بتا رہے ہیں کہ ہاں میں ہوں یوسف، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم خطا پر تھے۔ تو آج اس واقعے کو، آج ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے کلمہ گو بھائیوں کو معاف نہیں کرتے،
بلکہ ان پہ گولیاں چلا دیتے ہیں. ذرا سا علمی فقہی اختلاف ہوتا ہے تو. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں بہت ہی اہم بات ہمارے بھائی نے عبدالصمد صاحب نے کہی ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ خود یعنی یہ تو گویا کہ بھائی ہیں، لیکن جو باپ بیٹوں کو سزا دے سکتا ہے، باپ کو تو اختیار ہوتا ہے نا، اور وہ باپ کی جو نبی بھی ہے وہ بھی معاف کر رہا ہے. یہ آ کے کہتے ہیں دمیں کذب جو ہے وہ لگا کے آتے ہیں، جھوٹا خون لگا کے آتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام باپ ہونے کے باوجود سزا دے سکتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کوئی سزا نہیں دی. یہی کہا کہ معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں شکوہ و شکایت جو کچھ بھی کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام اسی صورت سے ایک دفعہ آئے، دیکھ کے سزا دے سکتے تھے، غلہ دے کر، اور پھر پیسے بھی دے کر جو متا تھی وہ واپس ان کو کر دی. پھر آئے، پھر ان کو واپس بھیج رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو یہ بار بار معافی ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بھائی ہے تو آپ کو اس کے اوپر احسان بھی کرنا ہے. اور یہ اس بات کو مد نظر رکھنا بھی، سوال یہ ہے کہ جو متا آئی تھی جس کے بدلے گندم دیا گیا وہ کیوں واپس کر دی؟ اس لیے کہ گھر کے حالات جو ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اتنے ہی پیسے یا اتنا ہی متا ان کے پاس ہو اور یہ کھانا تو کھا لیں پھر اس کے بعد گھر نہ چلا سکیں. تو بھائی ہیں، لہٰذا اس کے جو حقوق ہیں اسلام میں اور شریعت ابراہیمی میں وہ پورے کے پورے ادا کرنے ہیں. یعنی اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے صلہ رحم کے سلسلے میں کہ تمہارے رحمی رشتہ دار تمہارے ساتھ کوئی بھی سلوک کرتے رہیں، تم قطع رحمی نہیں کر سکتے. ان کے برے سلوک کے جواب میں بھی تمہیں برا حسن سلوک نہیں رکھنا ہے، بالکل، بلکہ اچھا سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ. صلہ رحمی تو تبھی ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ دوسرا تمہارے ساتھ بھلا سلوک کرے تو تم بھی بھلا سلوک کرو، یہ تو بدلہ ہے. صلہ رحمی تب ہے کہ جب دوسرا تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اور تم پلٹ کر اس کے ساتھ بھلا سلوک کرو، یہ مطلوب ہے اصل میں صلہ رحمی میں. اور آج کیا ہو رہا ہے ہمارے اس معاشرے میں؟ زمینی حقائق کیا ہیں کہ سگے بھائیوں کے مابین اختلافات مقدمے ایک دوسرے پر قائم کر لیے جاتے ہیں، کورٹس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر حملے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزتیں نیلام ہو رہی ہوتی ہیں. تاریخ سے ایک واقعہ چھوٹا سا نقل کریں. جی ایک میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ کالز لے لیں کیونکہ وہ ویٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ واقعہ میں آپ سے سنوں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیق صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. فرمائیے سر. سر ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور ماشاءاللہ محسن صاحب کی گفتگو اور شجاع صاحب کا گفتگو انداز ماشاءاللہ سر ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. آمین. انیق صاحب ہم یہاں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان اور خاص طور پہ جو کراچی میں جو بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے لیے کہ اللہ پاک جو ہے وہ امن و امان قائم کرے. آمین آمین. سر میری گزارش ہے کہ علماء کرام بھی اس سلسلے میں کچھ کریں کراچی کے لیے، پاکستان کے لیے خاص طور پہ. یقیناً ہم سب کا اور سب کا یہ مشترکہ اور اجتماعی کام ہے یہ کہ اس کراچی پورا پاکستان، یہ تو پاکستان کیا ہے، یہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر ہے. یہ پاکستان اب یہ 14 اگست آ رہی ہے، اور یہ الحمدللہ یہ 14 اگست 47 جب آئی تھی تو وہ شب قدر کی مبارک ساعتوں میں آئی تھی، اور یہ جو 14 اگست آ رہی ہے یہ پھر شب قدر کی مبارک ساعتوں میں آ رہی ہے. رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہوگا. اور خواتین و حضرات یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ پاکستان، یہ شاہ فیصل مرحوم کہا کرتے تھے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اس میں کراچی کے حالات ہوں یا پاکستان کے حالات ہوں، علماء کرام کو اور ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان ایک مسجد ہے، پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ ہے، پاکستان اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا مظہر ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس سوال کے جواب میں آپ بات کیجیے. یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اور پروردگار کا اگر کرم نہ ہوتا جیسے یہ ان مبارک ساعتوں میں وجود میں آیا شب قدر میں، اور جس طرح سے اس کے ساتھ لوگوں کی دعائیں اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا انتظام، مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کو علیحدہ کوئی سلطنت اور مملکت جو ہے وہ مل سکتی ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ پاکستان معرض وجود میں آیا. اقبال کا شعر یاد آیا آپ کی بات پر کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ. بالکل. تو یہ جو سحر فرنگی ٹوٹا اب وہ ہوا. افسوس کہ ہم مسلمانوں نے
اس کو اتنا ہم نے پاکستان کو نعمت تو شاید کچھ عرصے سمجھا، لیکن اس کے تقدس کا خیال نہیں کیا کہ یہ ان راتوں میں اس رات میں بنا ہے کہ جو شب قدر ہے، 1000 راتوں سے بہتر رات ہے وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اس کو صرف ایک ریاست کے ساتھ ساتھ اس کے تقدس کے بھی قائل ہوتے تو ہم اس میں اس پاکستان میں کوئی ناپاکی والی بات جو ہے وہ نہ ہوتی، ٹھیک ہے، اور یہ اور جو ڈاکٹر آج صاحب کل ہم دیکھ رہے ہیں جی وہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی پھیلائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت اچھے حالات بہت اچھے حالات جیسے آئیں گے۔ پہلے تھے دوبارہ ہوں گے، اور یہ پاکستان الحمدللہ اور انشاءاللہ قائم رہے گا، اور قائم رہنے کے لیے بنا ہے یہ ملک۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بھی دیا ہے نا، اس پہ بھی ہمیں عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت جو ہے وہ نہ بدلے۔ تو اس حالت کو بدلنے کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا چراغ یہی ہم نے جلانا بات کی پڑے گا۔ تھی کہ علماء پر ذمہ داری نہیں ڈال دی جائے صرف اور صرف محض علماء پر، ہر فرد کو اپنا کام کرنا ہوگا۔ میں آپ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا، جو آپ نے کہا نا کہ مایوس مت ہو، ابھی جس مقام کا مطالعہ کر رہے ہیں سورہ یوسف میں آیت 87 میں 87 میں یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ کافر مایوس ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے ہم نے اللہ معاف کرے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی تباہی کا سامان کرنے کے لیے، مگر الحمدللہ 64 برس بعد بھی بہرحال یہ خطہ زمین موجود ہے۔ قدر کی رات کی بات آئی، جس قدر کی رات میں تقدیروں کو بدل دینے والی کتاب اللہ نے عطا فرمائی، وہ قرآن، اس کو اگر ہم تھامیں تو اس ملک کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ۔ پھر وہ سحر فرنگی جو ٹوٹا وہ کیا تھا؟ جب دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا تھا، رب کی خدائی کو، حاکمیت کو چند مساجد، یا اگر عیسائی ہیں تو چرچز، یا اگر ہندو ہیں تو مندروں تک خدا کی خدائی کو محدود کرنے کی بات کی جا رہی تھی، اور گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل کے نعرے لگ رہے تھے، تب اس قوم نے قربانیاں دیں کہ اللہ خطہ زمین دے دے جہاں تیری حاکمیت کا نفاذ ہوگا۔ 1949 میں ہم نے آبجیکٹو ریزولوشن قرارداد مقاصد پاس کر کے تماچا مارے ساری انسانیت کے اس سیکولرزم کے نعرے کے اوپر۔ ہم نے کہا کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، اس خطہ زمین پر حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ پھر ہم نے کیا کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس ملک کی بنیاد اسلام تھی، اسلام ہے، اسلام ہی کو ہونا ہے۔ اگر اس بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں، اس اسلام کا نفاذ اپنی ذات سے لے کر اپنے نظام حکومت تک لے کر آتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کی بھی حفاظت ہوگی اور اس کو استحکام بھی میسر آئے گا۔ اسرائیل کو دیکھیے، وہ بدماشی اور دھونس اور دھمکی کی بنیاد پر مبارز وجود میں آیا۔ جب تک یہود و نصارہ اور یا نصارہ کی قوت ان کو حاصل رہے گی دھونس اور دھمکی کی، وہ طاقت کے بلبوتے پر قائم رہے گا۔ ہمارا نظریہ ہے اسلام کا، توحید کا، جب یہ نظریہ مضبوط ہوگا تو ہمارے ملک کو استحکام مل سکتا ہے۔ جس ملک کے قیام کی جو بنیاد ہوتی ہے وہی اس کے استحکام کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ اور غالب ہونے کا جو کلیہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انتم العالون ان کنتم مؤمنین، اگر حقیقی ایمان تمہارے اندر ہوگا تو تم غالب رہو گے۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ یعنی اس کے دین کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا۔ یہود و نصارہ کو راضی کر کے اپنے رب کو ناراض تو کر سکتے ہیں، مگر ہمارے حالات نہیں سدھریں گے جب تک کہ اللہ کو راضی نہ کریں اور اس کے دین کی نصرت اور مدد میں اپنے آپ کو نہ کھپائیں، جس کے لیے 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جانیں دی تھی۔ ہم مذاق نہ اڑائیں شہداء کی قربانیوں کا، جنہوں نے گھر بار کو چھوڑا، عورتوں کی عصمتیں لوٹ لی گئیں، قربانیاں دے دی گئیں، تب یہ خطہ ملا۔ آج تقاضا ہے کہ اس اسلام کو مضبوط کرنے کی ہم کوشش کریں تو ملک مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہر شخص کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اور جو مایوسی سے نکلنے کی بات جو آپ نے فرمائی، اور پھر حضرت یوسف کا یہ واقعہ پورا، کہیں مایوسی نہیں ہے نہ یوسف علیہ السلام کے پاس اور نہ یعقوب علیہ السلام کے پاس، کیونکہ توکل ہے اللہ تعالیٰ پر، توکل اللہ تعالیٰ پر اپنی تمام تر تدابیر کے ساتھ، وہ تدابیر جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور تدابیر تائید غیبی بن جاتی ہیں۔ بالکل بالکل ٹھیک، اچھا اب ذرا سا ہم آگے آتے ہیں، آخری منٹ ہے پروگرام کے۔ یہاں پر یہ جو بھائی ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں مزید
حضرت یوسف علیہ السلام سے, اور یا ایھا العزیز, یہاں پر مخاطبت ہو رہی ہے یا ایھا العزیز سے, کہ آپ ایسا کیجئے کہ بنیامین کو چھوڑ دیجئے, ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے. یہ کیا بات ہوئی؟ بنیادی طور کے اوپر یہاں یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے قصے میں ان کو ملک نہیں کہا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلی آیات میں جہاں سوائل ملک کا تذکرہ ہے, وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیالے کا تذکرہ نہیں ہے یا ماپ کا تذکرہ نہیں ہے, بلکہ بادشاہ کی کوئی چیز ہے کہ جو گم ہوئی ہے. ٹھیک, کیونکہ ملک بادشاہ جو ہے وہ حضرت یوسف کو نہیں کہا گیا. اب یہاں پہ جو عزیز کا لفظ ہے, عزیز ایک ایسے صاحب اقتدار کو کہتے ہیں کہ جس کے آرڈر کو یا جس کے اقتدار کو چیلنج نہ کیا جا سکے. تو اب کیونکہ ایک قول و قرار اللہ کے نام کے اوپر یعقوب علیہ السلام کو دے کر آئے ہیں کہ ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے, لہٰذا بڑا بھائی بھی سمجھاتے ہیں جن کا نام روبن بھی آیا ہے اور یہوذا بھی آیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اب اس سے نکلنے کی ترکیب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم میں سے کسی کو رکھ لیے اور ان کو چھوڑ دیے, کیونکہ ان کا باپ جو ہے وہ اس کو چاہتا بھی بہت ہے اور بوڑھا بھی ہے, تاکہ ہم اس کو لے جائیں. کیونکہ آپ نراک من المحسنین, کیونکہ ہم نے احسان, اب یہاں محسنین کے معنی احسان کرنے والے کے, ہم ان لوگوں پہ اب کیونکہ یہ ہمارے اوپر احسان ہوگا, آپ ٹھیک ہے کہ بدلے میں روک رہے ہیں اور اس کو ہی روکنا چاہیے, لیکن اب ہم آپ کا یہ احسان مانیں گے کہ اگر اس کو آپ ساتھ کر دیں. تو اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں, نہ دین ملک میں یہ چیز یعنی ملکی قانون میں یہ ہے, اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس میری متاع پائی گئی ہے اس کے علاوہ میں کسی کو روک لوں. تو چوری کا الزام بھی مرتفع ہو جاتا ہے, اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جیسا تم نے کہا تھا اس کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں, کوئی ملکی قانون پہ تھوڑی عمل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہے, اور بنیامین کو رکھ لیا جاتا ہے. اچھا, اور بڑے بھائی بھی رک جاتے ہیں, بڑے بھائی بھی رک جاتے ہیں, لیکن جو چھوٹے بھائی ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور جا کے یعقوب علیہ السلام کو اپنے والد کو بتاتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا. یعقوب علیہ السلام شیخ صاحب وہاں وہی جملہ ادا کرتے ہیں, بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. فصبر جمیل, بالکل بالکل, یہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے یہاں پر. بالکل. یہ اچھا, یہاں پر ایک سوال, جو اہم سوال, اس پر آپ تفصیلی بات کریں گے, کہ اس وقت تو ان بھائیوں نے ایک سازش کی تھی, یہاں تو ایک سازش نہیں ہوئی, تو یہ سولت لکم انفسکم امرا, یہاں یہ جو بات ہے کہ دونوں ہم مانا ہے. اصل میں یعقوب علیہ السلام کے یہ جو دو بیٹے ہیں, یوسف علیہ السلام اور بنیامین کا معاملہ ہے, یعقوب علیہ السلام محسوس کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح اس چھوٹے بیٹے کے متعلق بھی ان کے ارادے کوئی اچھے نہیں ہیں. بعض روایات میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ جب یہ بنیامین کو لے کر جا رہے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس, تب بھی کوئی راستے میں کوئی اچھا سلوک ان کے ساتھ نہیں کیا ان بھائیوں نے. بہرحال جس پر وہ تسلی ہم پڑھ چکے یوسف علیہ السلام کی کہ اب تم فکر نہ کرو ان کے بارے میں جو یہ تمہارے ساتھ کرتے رہے. اصل بات دراصل کیا ہے کہ وہ جو ساری تدبیر الہی کار فرما ہے اور اس کے درمیان مستقل ایک آزمائش کا معاملہ آ رہا ہے جناب یعقوب علیہ السلام پر, کہ پہلے یوسف علیہ السلام کا چلے جانا, اب بنیامین کا روک لیا جانا, بلکہ انفیکٹ وہ جو بڑے بھائی جن کا نام یہوذا بھی ذکر کیا گیا وہ بھی وہیں رک گئے ہیں, وہ بھی وہیں رک گئے ہیں. تو یہ ایک اور گویا کہ آزمائش کا مرحلہ آ گیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس, اور اس پر بھی وہ وہی جملہ کہتے ہیں فصبر جمیل والی بات ہے. یعنی کہ پیغمبر کے پائے ثبات میں, صبر کے اظہار میں, استقامت کے اظہار میں کوئی کمی دکھائی نہیں دے رہی. یعنی یہ ان واقعات میں ہمارے لیے رہنمائی در رہنمائی کا معاملہ ہے. ہم کون, ہم کتنے گناہگار ہمیں معلوم. اللہ پیغمبروں کو بھی ان آزمائشوں سے گزارتا رہا اور ان کا یہ کردار سامنے آتا ہے جو ہمارے لیے یقینا رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ایک جملہ عرض کریں بس, اچھا صرف ایک آخری جملہ. جی جملہ فرمائیے. ہم یہ کہ عرض کر رہے ہیں کہ تو انہوں نے اس کی تفصیل فرمائی کہ یہ جو یہاں سولت کا لفظ ہے نا, دیکھیں جب انہوں نے یہ کہا برادران یوسف نے کہ اس کا بھائی بھی پہلے یہ کر چکا ہے, تو گویا وہ اس کی چوری کو جسٹیفائی اور اس کے روکنے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں چوری کے ذریعے سے, اس جرم کو جسٹیفائی کرنے کہ اچھا ٹھیک ہے اب اس جرم میں اس کو روک لو. یہ چیز ہے کہ جس کو انہوں نے کہا کہ سولت انفسکم, تم نے اپنے دل سے گڑھ کے یہ بات, یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی, یہ وضاحت ہو گئی, یہ نیا نقطہ, بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. شیخ صاحب گفتگو رہے گی جاری. ایک پرچی, بلکہ میں آج کہوں گا کہ آج پرچی محسن نقوی صاحب نکالیں اور آپ اس شخص کے نام کا اعلان کریں جس کی خدمت میں ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. شیخ صاحب کون صاحب ہیں وہ؟ جی محمد یاسین صاحب ہیں اسلام آباد سے.
محمد یاسین صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں گفٹ پر مبارک ہو. خواتین و حضرات یہاں تک بات رکی. اب ہم کل انشاءاللہ تعالی اسی پینل کو زحمت دیں گے اور ہم پھر آگے بات کریں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنیامین بھی رکھ لیے گئے, وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ گریہ اور وہ آپ کی آنکھوں کا سفید ہو جانا اور پھر آپ کا اللہ تعالیٰ کے سے دعا کرنا, اور لیکن مایوس پھر بھی نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا. اور بہت سے جملے آپ نے ادا کیے, اس میں سے ایک جملہ یہ بھی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھائی بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام کیا جانتے تھے جو بیٹے نہیں جانتے؟ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے اور تقدیر الہی کس طرح انہیں حضرت یوسف سے اور بنیامین سے ملوائے گی. خواتین و حضرات, لیکن ایک سوال جو آج رکھا تھا میں نے, اس کا جواب اب تک مجھے نہیں ملا کہ بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام نے رکھ لیا. یوسف علیہ السلام کا غم تو یعقوب علیہ السلام کو کھائے جا رہا تھا, اس کے بعد ایک اور بھائی کو روک لیا گیا. اس کی کیا حکمت ہے, اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے, اس پر ہم کل تفصیلی بات کریں گے محسن نقوی صاحب سے اور شجاع الدین شیخ صاحب سے. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.